अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवाल तो होगा। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर शहजाद। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस वक्त ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग जो है वो तेज़ी से फैल रही है, जिसमें दुनिया के बेशतर ममालिक बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। अमरीकी सदर का एक हालिया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के अंदर ज़मीनी फ़ौज उतारना वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। साथ ही साथ चीन जो है वो इस जंग में कूद पड़ा है और उसने ईरान की खुद मुख्तारी सालमियत का एहतराम करते हुए कहा है कि दुनिया को ईरान की सालमियत का एहतराम करना चाहिए, और चीन ने मुकम्मल तौर पर हिमायत की है ईरान की। नाजरीन, दूसरी जानिब जो कुवैत है उसने एक बयान दिया है। वहाँ की हुकूमत ने उन्होंने कहा है कि वो अपनी फ़िज़ाई हदूद किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के ख़िलाफ़। इस वक्त मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, दोनों जानिब से जो है वो नुकसानात की रिपोर्ट भी आ रही है, लेकिन जो बयान आया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कि ज़मीनी फ़ौज उतारने के हवाले से तैयारी की जा रही है, देखना ये होगा कि आने वाले जो चंद दिन हैं वो कितने अहम हैं और वो खित्ते की जो सूरत हाल है उसको किस तरह से तब्दील करते हैं। आज इन तमाम तर सवालों के जवाब जानेंगे, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज़िया निगार डॉक्टर हुसैन आरून साहब। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं। आपके इल्म में होगा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी वक्त ज़मीनी फ़ौज जो है वो ईरान में उतार सकते हैं। सर, उनका ये बयान आप किस तनाजुर में देखते हैं? ये एक्चुअली एक ऐसी जंग में हम जा रहे हैं जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। अब जो हम ये देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका और इसराइल जो हैं वो अभी उनके दरमियान में ये बेसिकली लड़ाई चल रही है, और अमेरिका जो है वो इस लड़ाई को नहीं करना चाहता था, लेकिन वो रात इनके जो वज़ीर ख़ारजा है जॉन किर्बी, उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा है कि भाई बात ये है कि जो इसराइल है उसने फ़ैसला कर लिया था ईरान पे हमला करने का, तो हमने ये सोचा कि अगर ईरान पे उन्होंने हमला किया तो ईरान अमेरिका पे हमला करेगा। इसकी सोच को सामने रखते हुए हमने हमला किया। यानी आप देखें कि ये जो जंग शुरू होने जा रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पे जो है वो आपकी इस बात को रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने ये बयान दिया कि उनको खदशा था, लेकिन कल वाइट हाउस में अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अपने वज़ीर ख़ारजा की बात को रद्द करता हूँ। यानी उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा पर तनकीद की है और ये कहा है कि मैं ख़ुद आगे बढ़ा हूँ, मैंने इसराइल का हाथ थामा है और मैं ख़ुद उसके साथ चल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखें ना, ये जंग जब शुरू हुई है, पहले मुज़ाकरात के लिए देखें अमेरिका ने इसमें बड़ा बाईपास किया है और बड़ी मतलब अपने वादा खिलाफ़ी भी की है, और उसने वादा खिलाफ़ी इस तरह किया है कि जॉन किर्बी और जो कुशनर जो इनके दामाद हैं उनको बाकायदा इन्होंने भेजा ओमान में इनके मुज़ाकरात हुए। दूसरे मुज़ाकरात जो थे फिर उसके बाद फिर दूसरे दौर भी मुज़ाकरात का हुआ, लेकिन उन्होंने उसमें कहा, ये कुशनर ने कहा कि भाई वो जो हमारे मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, मैं मुतमिन नहीं हूँ इससे, ये जो ईरान और इनके जो मुज़ाकरात हो रहे हैं मैं इससे मुतमिन नहीं हूँ। तो देखें, आपने सबसे पहले जो हमला किया है तो वो इसराइल ने किया है, जिसमें उनके मजहबी लीडर को शहीद किया, खामनाई को शहीद किया। तो ये देखिए ना आप कि ये किस तरीके से ट्रंप की, अब तो ऐसे लगता है कि ट्रंप की किसी बात पे एतबार ही नहीं करना चाहिए। सर, क्या कहेंगे, अमरीकी जो सदर हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने उनकी जो फ़िज़ाई क़ुव्वत थी, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनकी जो ताकत थी उसको ख़त्म कर दिया गया और अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब बहुत देर हो गई है, ईरान माफ़ी मांगना चाह रहा है लेकिन अब माफ़ी नहीं मिलेगी। नहीं, ये बिल्कुल ये मिसगाइड कर रहा है दुनिया को।
امریکہ جو ہے اصل میں جو بات ہوئی تھی ان کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی انہوں نے جون میں جب پچھلے سال انہوں نے ایران میں یہ کوشش کی تھی رجیم چینج کرنے کی، لیکن اس میں یہ ناکام ہو گئے۔ جب وہاں پہ مہنگائی کے خلاف موومنٹ چلی ہوئی تھی تو وہ موومنٹ بھی انہوں نے انجینئر کی تھی، اسرائیل نے۔ ڈاکٹر صاحب امریکی ایک جریدہ ہے، اس نے نیو یارک ٹائم نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اس نے کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایران کے اندر رجیم چینج چاہتے ہیں لیکن متبادل قیادت نہیں ہے۔ نہیں، وہ ایسا بالکل نہیں ہے، وہاں پہ یہ رجیم چینج نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں گے کیونکہ ایرانی قوم جو ہے ایک بڑی جنگجو قوم ہے، اور اس نے ساری عمر آپ دیکھیں کہ 30-40 سال سے یہ امریکہ کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ آپ نے دیکھا جب 40 سال پہلے انہوں نے امریکن ایمبیسی کو یرغمال بنایا ہوا تھا، جس میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا تختہ ہوا تھا، تو اس وقت امام خمینی صاحب جو تھے وہ تشریف لائے، اس وقت وہ فرانس میں تھے۔ فرانس سے وہ جب تشریف لائے وہاں پہ ایران میں، تو ان کا بہت بڑا جو پرجوش استقبال ہوا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ یہ حکومت آئی، ایک اسلامی حکومت آئی، اور اس اسلامی حکومت کو امریکہ نے کئی دفعہ کوشش کی ہے ان کو ہٹانے کی۔ اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا کہ یہ حملہ کیسے کریں ایران پہ۔ انہوں نے عذر یہ بنایا کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی اسلحہ بنا رہا ہے، اور اسلحہ ان کو ہم بنانے نہیں دیں گے۔ دیکھیں، آپ نے بھی تو ایٹمی طاقت بنی ہوئی ہے، آپ نے بھی تو ایٹم بم بنایا ہے۔ اگر آپ ایٹم بم بناتے ہیں تو یہ دنیا میں ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایٹم بم بنائے، یا تو آپ ایٹمی دور کو ختم کریں، ایٹمی پاور کو ختم کریں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کا اصول ہے کہ آپ ایٹم بم بنائیں اور دوسروں کو کہیں کہ آپ ایٹم بم نہ بنائیں؟ آپ ایٹم بم وہ جو ہے اپنا اس میں چلائیں۔ آپ دیکھیں ناگاساکی پہ انہوں نے حملہ کیا، اس وقت ان کے پاس یہ رائٹ حاصل تھا۔ دیکھیں یہ امریکہ جو ہے یہ اس طریقے سے نہیں چلتی دنیا۔ اگر آپ دنیا میں سپر پاور بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ برازیل جائیں، وہ وہاں سے میاں بیوی کو اٹھا کے آپ لے آئیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ دیکھیں یہ آپ انسانیت کو جو ہے آپ دکھ دے رہے ہیں، آپ انسانیت کو جو ہے تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر ان کے تیل کے ان کے جو معدنیات ہیں ان پہ قبضہ کرنا ہے تو ان کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ یہ زبردستی اور یہ دھونس وغیرہ جو ہے یہ دنیا کو خراب کر دے گی۔ یہ دنیا ایک نئی دنیا میں چلی جائے گی جہاں پہ طاقتور جو ہوگا وہ مضبوط ہوگا اور کمزور جو ہوگا وہ کمزور ہوگا۔ اس طریقے سے دنیا نہیں چلتی۔ یہ دنیا اگر چلانی ہے آپ نے، اگر دنیا میں حکمرانی کرنی ہے آپ نے، تو آپ کو انسانیت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں نا فلسطین میں کیا کیا اسرائیل نے جو کیا فلسطین میں، وہ اب ایران میں بھی کرنے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اسپتالوں پہ بھی حملے کر رہا ہے، اسکولوں پہ بھی حملے کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، چین نے حمایت کیا ہے ایران کا، کتنا مؤثر ثابت ہوگی یہ حمایت چین کی؟ چین کی حمایت جو دیکھیں یہ تو ایک اخلاقی حمایت ہے۔ چین کے جس طرح چین نے حمایت کی ہے اس طرح پاکستان نے بھی حمایت کی ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے پاکستان نے سب سے پہلے مذمت کی ہے اسرائیل کے حملے کی۔ پاکستان نے مذمت کر کے اپنے سب سے پہلے نمبر پہ آیا۔ اس کے بعد انہوں نے سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا، وہاں پہ انہوں نے کام کیا۔ وہاں پہ اسرائیل کے خلاف ایک قرارداد جو تھی وہ پاس ہوئی، جو اتنی طاقتور نہیں تھی کیونکہ ویٹو کا خطرہ تھا، اس لیے وہاں پہ اس طریقے سے ایک طاقتور جو تھی قرارداد پاس نہ ہو سکی۔ لیکن اس میں بھی انہوں نے پھر اس کو ریکگنائز کیا ایران نے، پاکستان کی کوشش کو، روس کی کوشش کو اور چین کی کوشش کو، کیونکہ چین جو ہے وہ ایران کا سب سے بڑا تیل کا سوداگر ہے، تیل کا اس کے پاس ایگریمنٹ ہے 25 سال کا ایران کے ساتھ، اور وہ اس کے اپنے تیل کے لیے اور اپنی اس کے لیے یہ جو ہے اس کی حمایت رکھے گا۔ لیکن یہ دیکھیں یہ ابھی علاقائی جنگ ہے، اگر یہ اس میں یہ طاقتیں آ گئی، سپر طاقتیں، دیکھیں ایٹمی پاور جو ہوتی ہے اس کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ بڑا سوچ سمجھ کے لڑنا پڑتا ہے۔ آپ کو دیکھیں کہ پچھلی جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو وہ ایٹمی جنگ میں کنورٹ ہونے والی تھی، تو جس کو امریکہ نے روکا۔ دیکھیں امریکہ نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ، دنیا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے جنگیں نہیں لڑیں گے، میں جنگیں ختم کروں گا۔ یہ ہر تقریر میں کہتا تھا میں نے 8 جنگیں ختم کی ہے، تو یہ ایران کی جنگ کیوں شروع کی ہے؟ یہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کیوں شروع؟ ایران نے سمندری حدود تجارت کے لیے بند کی ہے، ابن حرمز
کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مسلسل بند رہی تو دنیا کی معیشت کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو آپ نے یہ ذکر کیا ہے ابنائے حمز کا، یہ جو ہے یہ ایک پٹی ہے چھوٹی سی، جو کہ جہاں سے دنیا کا 20 سے 30% جو تیل ہے وہاں سے، تیل اور گیس جو ہے وہاں سے گزرتی ہے۔ اگر یہ پٹی بند ہو گئی تو دنیا کولیپس ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ کل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ پریس ٹاک کی ہے، اس نے اس میں کہا ہے کہ ہم ان کو لوگوں کو گارنٹی دیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے ہم اپنے نیوی ٹروپ بھیجیں گے یہاں پہ۔ یہ دیکھیں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے یہاں بھی۔ ہم ایران جو ہے وہ گوریلا وار کرے گا، ایران جو ہے وہ گوریلا وار میں ایکسپرٹ ہے۔ اس لیے یہ جو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران میں یہ اب ٹروپس اتارے گا، وہاں پہ جو فوج کو بھیجے گا، زمینی فوج کو بھیجے گا، یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا رسک لیں گے، کیونکہ اگر وہ اس میں پھنس گئے تو یہ ان کی جو پرانی ہسٹری ہے، جو افغانستان کی ہسٹری ہے، وہ یہ بھول جائیں گے، یہ ایک نئی جنگ میں پھنس جائیں گے۔ اور جس دن انہوں نے وہاں پہ ٹروپ اتارے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایران ہے یہ امریکہ اس کو گھیر لے گا، کیونکہ اب بھی امریکہ جو ہے، دیکھیں جان کروبی نے یہ کہا تھا کہ امریکہ جنگ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کو جنگ میں گھسیٹا گیا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اس کی تھیوری پہ چل کے وہ مختلف دنیا کے مختلف کنٹریز میں قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہوگی کہ انہوں نے موساد کے ایجنٹ پکڑے ہیں، سعودی عرب میں پکڑے گئے ہیں اور عراق میں اس میں قطر میں پکڑے گئے ہیں، جو کہ باقاعدہ ان کو لڑانا چاہتے تھے، یہ مسلم کنٹریز کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں جو ایک آئل ریفائنری پہ حملہ ہوا ہے وہ اس کی تردید کی ہے ایران نے، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ ہم نے وہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے صرف وہ حملہ جو ہے امریکی انسٹالیشن پہ کیا ہے، جو امریکہ نے جو انسٹالیشن وہاں پہ انسٹال کر رکھی ہیں ان کو بظاہر سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ابھی کافی وہاں پہ انہوں نے سفارت خانے بھی تباہ کیے ہیں۔ اب دیکھیں سعودی عرب میں بھی سفارت خانہ تباہ کیا ہے، عراق نے بھی سفارت خانہ بند کر دیا ہے، مختلف کنٹریز جو ہیں وہ سفارت خانے بند کر رہے ہیں، اور جو امریکہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی فوج جو یہاں پہ انہوں نے ڈسپلے کر رکھی تھی اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کو ایران نے سرپرائز دیا ہے، انہوں نے ایک ایسی آج چوتھا دن ہے جنگ، اور آپ دیکھیں کہ اس میں کمی نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ان کے پاس اسلحہ کم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو میزائل کو انٹرسپٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ جو انسٹاپ کرنے کے لیے وہ جو اسلحہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آپ 2-4 دن میں یہ جنگ جو ہے یہ ایک لمبی جنگ ہے، یہ ایسی جنگ ہے جیسے کہ روس اور یوکرائن کی جنگ چل رہی ہے، یہ بھی ایک اسی طریقے سے جنگ ہوگی، اور یہ دنیا جو ہے آپ دیکھیں گے ورلڈ وار کی طرف کنورٹ ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ جو ہے اور یورپی جو ملک ہیں، یورپی یونینز ہیں، وہ جو سارا اسلحہ جو تھا یوکرائن کو دے رہے تھے، ان کے پاس پہلے بھی اسلحے کی شارٹیج تھی، اب یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ شروع ہو گئی ہے اس میں بھی اسلحے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے ایران پہ حملہ کر کے، اس کو چاہیے تھا مذاکرات سے مسئلے حل کرتا، کیونکہ الٹیمیٹلی مسئلہ جو ہے یہ مذاکرات سے ہی حل ہونا ہے۔ خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک پر جاتے ہیں، واپس آ کے اپنے موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حسین عارف صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس پر واشنگٹن کی جو پالیسی ہے اس میں آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں امریکہ جو ہے اس جنگ میں کود کے پھنس گیا ہے، اور اس کو پھنسانے والا اسرائیل ہے۔ آپ دیکھیں ابھی تک انہوں نے جو سیٹ کام نے جو بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے جو ہیں 6 فوجی انتقال کر گئے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے عوام کے بارے میں وہاں پہ وہ صحیح طریقے سے میڈیا کوریج بھی نہیں ہو رہی، اور دنیا کو بتا بھی نہیں رہے کہ ہمارے کہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں۔ لیکن وہ ایران کے بارے میں جو ہے وہ سیٹلائٹ سے جو ہے، کیونکہ اس کا ایران جو تھا وہ تو پچھلے تقریباً 40 سال سے
बेचारा सैंक्शन में फंसा हुआ था, पाबंदियां लगी हुई थी, उसने इस पाबंदी के बावजूद भी उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, उन्होंने अपने पास हथियार ज़ख़ीरा किए और जो आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास मिसाइल थ्योरी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अनकरीब हो सकता है कि वो इसी जंग में कोई एटमी धमाका भी कर दे। अगर वो उसने ये एटमी धमाका कर दिया तो ये दुनिया में बहुत बड़ी हलचल मचेगी और दुनिया में बहुत बड़ी चेंज आएगी, क्योंकि उन्होंने यूरेनियम जो इनरिचमेंट की हुई है, अफसुदगी की हुई है, वो तकरीबन 60% की हुई है और वो बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक जा चुके हैं। उन्होंने बाकायदा ये मुज़ाकरात हो रहे थे, इन्होंने बड़ी गलती की इस मुज़ाकरात को बगैर एलानिया ख़त्म करके, क्योंकि वो चाहते, ईरान ने ये वादा कर लिया था कि हम एटमी असला नहीं बनाएंगे, हम तवानाई के लिए सिर्फ एटमी पावर इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए जब ये उस मुज़ाकरात में पाकिस्तान और जो ओमान है ये इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ था, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया गया और अमेरिका ने उनके बैग में छुरा घोंपा है, क्योंकि उनको वहाँ पे बिजी करके उन्होंने उसके जो उनके जो सदारती महल था, जो सिक्योरिटी काउंसिल का दफ्तर था, उस पर उन्होंने हमला किया। आप सोच के, आप जितना बड़ा हमला हुआ है कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि 100 जहाज़ जो थे उन्होंने हमला किया और 120 बम उन्होंने गिराए। 120 बम गिराने के बाद वो, जिसमें इनके मजहबी पेशवा जो थे वो शहीद हुए और उसके अलावा उसके बड़े बड़े जो कमांडर थे डॉक्टर साहब, इसी में मैं सवाल ऐड करता चलूँगा। क्या समझते हैं कि जो ईरान की आला क़यादत है उसको एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है वो निशाना बनाया जा रहा है? देखें, जंग में तो हर काम होता है, वो उसमें कोई साजिश नहीं होती। जंग तो जंग होती है और जंग में जो है हर चीज़ जायज़ होती है, उसमें कोई आप किसी पे कोई एतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जंग में हलाकतें भी होती हैं, गोलियां भी चलती हैं, बम भी चलते हैं और बम और गोलियां किसी को नहीं देखती कि सामने कौन है, वो दुनिया को तबाह बर्बाद कर देती है। इसीलिए जंगों से बचना चाहिए, मुज़ाकरात को अपनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी जो है वो अमन का सबक देता है, वो अमन की तालीम देता है, हमारा इस्लाम भी अमन की तालीम देता है। लेकिन वो कहता है जा रहे जब तो आप पे कोई जालिम जुल्म करे तो उस जुल्म को रोको और जुल्म को हाथ से रोको, उसको जुल्म को ज़ुबान से रोको, जुल्म को जो भी तरीका हो, अगर नहीं रोक सकते तो दिल में ज़रूर कहो और उस जुल्म से दूर हटो। ये देखें, ये इस्लाम की तालीम है, इसको बताते हुए आप दुनिया में अमन ला सकते हैं। आपको चाहिए कि आप मुज़ाकरात करते, मुज़ाकरात अगर फेल होते तो दुनिया फैसला करती कि आप क्या करना चाहिए। अगर वो मुज़ाकरात फेल होते तो दुनिया आपके साथ खड़ी होती, आपको सपोर्ट कर रही होती। लेकिन आज देखें कि अमेरिका के अंदर भी इसकी मुखालफत हो रही है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली। इनको चाहिए था ये इशू जो था वो कांग्रेस में पेश करते, रेजोल्यूशन पेश करते जंग की, और उस जंग को ये जो है इसको लीगलाइज करते और तब जाके ये आगे बढ़ते। लेकिन इन्होंने, ट्रंप साहब ने किसी को नहीं देखा, ना किसी की सुनी है और ना किसी की बात सुनी है और ना किसी की बात पे अमल किया है, और ले दे के इन्होंने एक 86 साल के मजहबी लीडर को जो है शहीद कर दिया। ये बहुत मतलब है, ये बहुत बड़ा जुल्म। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि ईरान के अंदर रजीम चेंज का जो प्लान है वो अमेरिका का खुफिया हदफ है, यानी वो इसको हर सूरत पाए तकमील तक पहुंचाएगा? और आपको क्या इस वक्त ईरान की मौजूदा सूरत हाल से नज़र आ रहा है कि कोई रजीम चेंज जो है वो ईरान में हो सकता है या होने वाला है? नहीं, ये अमेरिका खुद भी ये समझ गया है कि मैं रजीम चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने जून में जब महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी थी ईरान में और बहुत बड़े बड़े हंगामे हुए थे, तो उसमें भी इसराइल ने और अमेरिका ने उसमें उनको बैक किया था, उनको सपोर्ट किया था और उनको इमदाद फराहम की थी। उसमें अपने जासूस छोड़े हुए थे और उसमें मोसाद के जासूस थे और उसमें CIA के जासूस थे, जिन्होंने वो लोगों को भड़काया, लोगों को उन्होंने लोगों को भड़काकर उन्होंने हुकूमत की चेंज करने की कोशिश की। जब अमेरिका बीच में घुसा तो वहाँ की आवाम समझ गई कि ये गेम जो है अमेरिका की है, तो वो कौम जो थी फिर एकदम मुट्ठी हो गई। आप देखें, ईरान की कौम जो है वो अमेरिका को किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगी, वो इसराइल को किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगी। सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इसराइल को समझते हैं। इसलिए आप देखें कि ये रजीम चेंज जो होती है वो दुश्मन नहीं चेंज कर सकता, वो दोस्त चेंज कर सकता है, और अमेरिका और इसराइल ईरान का दोस्त नहीं। सर, क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त मशरक़ वस्ती की सूरत हाल है ये तवील होगी
ہوگی یا بس یہ مختصر ہو کر ختم ہونے والی ہے؟ میں نے تو میری جو آبزرویشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے یہ رشیا اور یوکرین کے طرز کی جنگ ہے، یہ اسی طرح ہی چلے گی. آپ دیکھیں گے یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کے لیے ایک مصیبت بن جائے گی. دیکھیں یہ افغانستان نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ اب ایران ہے، اور ایران کی قوم جو ہے وہ ایک مذہبی قوم ہے، اور وہ جو مذہبی قوم ہوتی ہے وہ شہادت کو درجہ دیتی ہے، شہادت کا اپنے آپ کے لیے شہادت پسند کرتی ہے، اور اس شہادت کو پسند کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسی گریلا وار ہوگی کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کوئی جنگ ہوتی ہے تو دیگر ممالک اس میں ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک اس جنگ کو روکنے کے لیے کوئی ثالث سامنے نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اب پچھلے دنوں انہوں نے کوشش کی، امریکہ نے کوشش کی ہے ثالثی کے لیے، انہوں نے کچھ ملکوں کو بیچ میں ڈالا ہے، انہوں نے ترکی کو بھی بیچ میں ڈالا ہے کہ آپ کسی طریقے سے جو ٹرمپ نے جو پہلے دن حملے کے بعد انہوں نے سپیچ کی تھی، اس میں خطاب کیا تھا، اس میں اس نے کہا کہ مجھے جو ہے ایران نے اپروچ کیا ہے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور امریکہ نے بھی رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ ہم جو یہ نئی قیادت آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کے جو سیکورٹی کونسل کے چیف ہیں لارجانی، انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی نہیں، ہم امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی نیگوشیشن نہیں کریں گے، امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے، امریکہ کے ساتھ ہم لڑیں گے اور ہم آخری دم تک لڑیں گے. یہ ان کا جو ابھی ایک مذہبی لیڈر تھا آیت اللہ خامنائی، انہوں نے جو شہادت نصیب کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم بھی آپ کی طرح شہادت نصیب کریں گے اور ہم آپ کا جو بدلہ ہے وہ ان سے لیں گے. اور دیکھیں آپ نے ایران نے اتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ انہوں نے نتنیاہو کے دفتر پہ بھی حملہ کیا، اور جس میں مختلف قسم کے رومر چل رہے ہیں، لیکن وہ اس میں سے بچ نہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ اس تمام تر صورتحال کے اندر روس اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ روس جو ہے، یہ روس اور چائنا جو ہیں وہ ابھی اخلاقی امداد کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، معاشی طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا، دنیا میں یہی دو کنٹری ہے جو کہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک رشیا ہے اور ایک جو ایران ہے، اور ایک رشیا ہے اور دوسرا چین ہے. چین کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور جو ابھی تک کیونکہ روس جو ہے وہ آلریڈی ایک جنگ میں پھنسا ہوا ہے. اگر یہ جنگ جو اپنا یہ یوکرین اور روس اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ اگر یکجا ہو گئی تو یہ پھر ورلڈ وار کی طرف کنورٹ ہو جائے گی. اگر یہ جنگ طویل مدتی صورت اختیار کرتی ہے تو اس کے اثرات جو پاکستان ہے، ایران ہے، جو اس کے ملحق ممالک ہے، ان پر کتنا پڑے گا؟ یہ تو ساری دنیا پہ اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ مہنگائی آئے گی. کیونکہ جب آپ دیکھیں نا، جب یہ انہوں نے LNG پہلے جو تھی، لوگ گاڑیاں جو تھی ساری وہ توانائی جو ہوتی تھی وہ اس پہ ڈیپینڈ ہوتی تھی، تیل پہ، پیٹرول پہ ڈیپینڈ ہوتی تھی، کروڈ آئل پہ ڈیپینڈ ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے LNG جب سے آئی ہے اس وقت انہوں نے اب جو انرجی ہے وہ شیئر ہو چکی ہے LNG میں اور پیٹرول میں. جب یہ شیئر ہو چکی ہے، جب اس پہ پابندی لگے گی، قطر جو ہے انہوں نے اپنی سپلائی جو ہے وہ بند کر دی ہے. قطر جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا LNG سپلائی کا ہب ہے، اور اس کے وجہ سے بھی توانائی بحران آئے گا. اور توانائی بحران ایسے آئے گا کہ آپ کا کروڈ جو آپ کا جو آئل ہے وہ ایک سو ابھی تک $70 پہ تھا، $70 بیرل پہ تھا، اب یہ $100 پہ پہنچ چکا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے $150-200 تک جائے. تو یہ اس سے مہنگائی بڑھے گی، اور پھر پاکستان کی معاشی حالت پہلے بھی کمزور ہے پاکستان کی، کیونکہ جب تیل مہنگا ہوگا تو آپ کا ڈالر جائے گا باہر. جب ڈالر باہر جائے گا تو آپ کی کرنسی جو ہے، آپ کا روپیہ جو ہے وہ اور ڈی ویلیو ہوگا، اس کی اور ویلیو کم ہوگی. جب اس کی ویلیو کم ہوگی تو ڈالر بڑھے گا، اور جب ڈالر بڑھے گا تو پھر مہنگائی آئے گی. مہنگائی جو ہے پھر ہر پبلک کو، ہر انسان کو جو ہے وہ افیکٹ کرے گی. تو اس کا الٹیمیٹلی پاکستان میں بھی اثر پڑے گا. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اس میں اس کا کردار آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ میں یہاں پہ ایک ذکر کروں گا، جو انہوں نے ایک سیکورٹی کونسل جو بنائی تھی، انہوں نے اس کے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے لیے، دیکھیں وہ انہوں نے سیکورٹی کونسل کو تو ویسے ہی ختم کر دیا ہے. وہ تو ٹرمپ جو ہے وہ تو سیکورٹی کونسل کو مانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے اپنی ایک سیکورٹی کونسل بنائی تھی جو کہ بالکل ابھی اس کی وادیت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ سکون کے لیے، امن کے لیے بنائی تھی. جب خود ہی امن بنانے والا، کیونکہ اس کا چیئرمین بھی جو تھا وہ ٹرمپ تھا، اگر چیئرمین ہی امن نہیں لانا
چاہتا، وہ جنگیں کرنا چاہتا ہے، تو وہ آپ کس طریقے سے وہ سیکورٹی کونسل چلا سکتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی جو ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے، دوسری جانب ایران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرے گا، اس میں جو درمیان کے ممالک متاثر ہو رہے ہیں، عمان، کویت نے یہ جو ہے باقاعدہ اعلان کیا ہے ان کی حکومتوں نے کہ ہم اپنی فضائی حدود کسی کو نہیں دیں گے ایران کے خلاف. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آیا وہ امریکہ کو اڈے جیسے وہاں پر تھے وہاں سے منتقل کر دیے گئے ہیں؟ اب اگر امریکہ ان سے فضائی حدود کے لیے جو ہے وہ ان سے فضائی حدود مانگتا ہے تو کیا ان کو وہ ملک وہ فضائی حدود استعمال کرنے دیں گے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ابھی جو پاکستان نے اور سعودی عرب نے ایک آپس میں ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے ڈیفنس پہ، اور وہ ایگریمنٹ پہ انہوں نے ابھی اس کا رول بھی ادا کیا، کیونکہ جب انہوں نے ایران نے جب اس پہ حملہ کیا سعودی عرب پہ، تو پھر ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ان کو اپروچ کیا، انہوں نے سعودی عرب نے، کہ بھئی ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے. تو اسی ایگریمنٹ کو بناتے ہوئے انہوں نے ایران کے ساتھ جو تھی بات کی، اور ایران کو بتایا کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہو چکا ہے، آپ ذرا احتیاط کریں. تو پھر ایران نے کہا کہ آپ ہمیں گارنٹی لے کے دیں کہ یہ ان کے ہوائی اڈے استعمال نہیں ہوں گے، ان کے جو مرکز ہیں امریکہ کے جو اڈے ہیں وہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو وہ انہوں نے باقاعدہ کلینس دی، اور آپ نے دیکھا کہ اب جو انہوں نے یہ اس سے سعودی عرب پہ حملے کم کر دیے ہیں، بلکہ حملے ہو ہی نہیں رہے. ایک آئل ریفائنری پہ حملہ ہوا تھا، وہ بھی موساد نے کروایا تھا، اور انہوں نے اس کی تردید کی کہ اس حملے کے ساتھ اس میزائل داغنے کے یا ڈرون حملے کے لیے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے، آپ دیکھیں برطانیہ نے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیے ہیں، کیونکہ اس پہ بھی ٹرمپ جو ہے بڑے سیخ پا ہوئے ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی آپ نے ہمیں اڈے دینے سے کیوں انکار کیا. انہوں نے کہا ہم آپ کو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، ہمارا اس جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ ہمارے بھی کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایران میں ہیں، اور ایران میں جو لوگ ہمارے برطانیہ کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس کی ہم سیکورٹی کرنا چاہتے ہیں، اس کی سیکورٹی لینا چاہتے ہیں، ان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا ہے. انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں اڈے دیں. انہوں نے کہا ہم اڈے تو آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اب انہوں نے کچھ اس طریقے کا ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، اور مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کا کوئی ملک بھی اس جنگ میں کودے گا، کیونکہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں ہے، یہ جنگ اسرائیل اور ایران کی ہے. اسرائیل کو، کیونکہ سب سے پہلا حملہ جو تھا وہ خودکش حملہ جو تھا انہوں نے جو صدارتی محل پہ کیا، جو ان کے مذہبی لیڈر کے دفتر پہ کیا، وہ اسرائیل نے کیا تھا. اور وہ سب سے پہلے جو لیڈر کو شہید کرنے کے بعد تصویر جو تھی وہ بھی اسرائیل کے نتنیاہو کے پاس بھیجی گئی تھی. دیکھیں یہ اس میں کیونکہ یہ جنگ میں امریکہ کو گھسیٹا گیا ہے. امریکہ جو تھا یہ جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اگر اب یہ شامل ہو چکا ہے تو اب اس کو بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ امریکہ کی پالیسیز بدل رہی ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایٹمی طاقت ختم کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے جون میں حملے کیے، انہوں نے کہا ہم ایٹمی طاقت ختم کر چکے ہیں، ہم نے نقصان جو دینا تھا وہ اب یہ ایٹم بم نہیں بنا سکتے. اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھے پینترا بدلا، انہوں نے کہا تھا یہ میزائل جو ان کی سٹور ہے، میزائل جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو کل ان کے جان کروبی نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم تو اس جنگ میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتے تھے، یہ تو اسرائیل جنگ کرنا چاہتا تھا. اس نے جب حملہ کیا تو ہم نے سوچا کہ ایسا نہ ہو ایران ہم پہ حملہ کرے، تو ہم نے ایران پہ حملہ کر دیا. کیونکہ اگر اس طریقے سے اچانک ایران ہم پہ حملہ کرتا تو ہمیں زیادہ نقصان ہوتا، ہماری جانوں کو زیادہ نقصان ہوتا. اس لیے انہوں نے دیکھیں اپنے آپ کو انہوں نے آئسولیٹ کر لیا کہ یہ جنگ ہم نے نہیں شروع کی، یہ جنگ جو ہے اسرائیل نے شروع کی ہے، اور اسرائیل ہی رسپانسیبل ہے اس جنگ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، وقت ہوا ہے یہاں پر جو ہمارا سیگمنٹ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ تیزی سے بدل رہی ہے. اس وقت دونوں اطراف سے جو ہے وہ ممالک کے اندر نقصانات جاری ہیں، جبکہ اپنے دفاع کے لیے ایران اور امریکہ اسرائیل بھی کارروائیاں کر رہا ہے. امریکی صدر کے بیان نے دنیا کے اندر ہلچل مچا دی ہے کہ وہ فوری طور پر زمینی فوج اتارنے کا پلان رکھتے ہیں، اور جب ایران کی حمایت
نیت میں چین سامنے آیا تو اس سے بھی جو بڑے ممالک تھے وہ ہل کر رہ گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اس میں کوئی ممالک آ کر ثالثی کا کردار ادا کر کے اس کو رکواتا ہے یا پھر اس کے اندر مزید شدت آئے گی. آنے والے دنوں میں اس جنگ کے حوالے سے صورتحال کافی واضح ہو جائے گی. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.